बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है नई ऐनक थी, इसके ऊपर नया स्टिकर लगा हुआ है तो हाँ उतर गया। अच्छा जी। सो वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रात के 11 बज के 34 मिनट हो गए हैं, 11:34, और दिन ख़त्म होने वाला है, नई तारीख शुरू होने वाली है। तकरीबन within 25 minutes there will be a new day, new date. So this one day is going to pass, ख़त्म होने वाला भाई। अच्छा, तो आज जो है इंडिया और इंडिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान और नमीबिया का क्रिकेट मैच था, और पिछले वाले मैच की वजह से लोग जो हैं बहुत परेशान थे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बॉटम लेवल टीम है, कोई खिलाड़ी खेल नहीं सकता, किसी को खेलना नहीं आता। इंडिया के ख़िलाफ़ हम मैच हार गए, बहुत बुरी तरह हारे, कोई बॉलर भी नाकाम, बैट्समैन भी नाकाम। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई फॉल्ट नहीं है, बेस्ट टीम है और बेस्ट प्लेयर हैं। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि हमने कब हारना है, कब जीतना है, वो एक अलहदा मौजू है। तो जो भी हम हारते हैं वो ऑलरेडी प्री प्लान या उसका एक हिस्सा होता है, टूर्नामेंट पॉलिसी का हिस्सा होता है। टूर्नामेंट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी उनकी शराइत भी माननी पड़ती हैं, और कहीं कोई आ जाता है भाई, जिस तरफ से ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए तो हम उस तरफ से कोई झुकाव हो जाता है। क्योंकि हम जो हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में इंडिया के लोगों की तरफ बहुत सेंटिमेंटल नहीं हैं। यानी अगर खुदा न खासा मैच हार ही गए तो पाकिस्तान में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई स्क्रीन तोड़ दी गई हो, या जो है किसी का घर जला दिया गया हो खिलाड़ियों के बहुत ही। हाँ, रस्मी तौर पे कुछ लोगों ने इंडियन चैनल्स हैं उनको कॉपी करते हुए एहतजाज किया है कि मैच नहीं हारने दें। तो पाकिस्तान की आवाम को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, ये जो क्रिकेट मैच होते हैं या खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं वो हमारे लिए हमारे तुम्हारे लिए नहीं खेलते। हम उनका क्या करते हैं भाई, उनको हमसे क्या फ़ायदा होता है। कभी हमने अगर कोई उनकी कोई ब्रांड चल रहा हो तो हम उनके सूट पहने हुए हों, उनको कोई फ़ायदा दिया हो, तो फिर हम कहें कि हाँ भाई हम ये टीम ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है। या चलें उनकी क्रिकेट वेलफेयर के लिए हमने कुछ चंदा ही दिया हो, तो गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली हमसे लेके उनको देती है। तो ये एक काइंड ऑफ जो है ये गेम्स हैं, सारी गेम्स हैं। गैम्बलिंग इज़ ऑन, गैम्बलिंग चलती रहती है। कभी उसको हम इनाम का नाम देते हैं कि जी इनाम निकला है, अवार्ड निकला है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो या कोई भी सक्सेस की तरफ जो हम जो भी कदम बढ़ाते हैं तो उसमें गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें कहीं चीटिंग हो रही होती है, कहीं कुछ। इस तरह से क्रिकेट में भी चीटिंग होती है। अभी जो मैं बात कर रहा था, पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हारने के तरीके। चलिए आज हम ये बताते हैं कि कैसे कैसे मैच हारा जा सकता है। एक तो यह है कि पिछले मैच में हमने देखा ज़्यादातर हमने कैच दिए थे। एक तो यह है कि शॉट मारें कैच हो जाए, तो एक ये वजह है कि हमारे खिलाड़ियों के हारने की। एक बड़ी स्ट्रेंज बात जो है मैंने मैच के दौरान वो नोट की थी कि इंडिया का खिलाड़ी जो है वो भी छोटे खिलाड़ी हैं, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं थे, चलो मान लें खिलाड़ी जो है वो ज़रा बैट जो है उसको हल्का सा टच करते हैं तो बॉल जो है वो गोली की तरह जाती है और बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाती है। तो बहुत ही यानी उनको छक्का चौका लगाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी, बल्कि उनके जो ज़्यादा स्कोर जो हैं वो छक्के से ही बनी है, चौके जो हैं कम जो हैं वो लगे हैं। तो जो चौका भी लगता है बैट को ज़रा बॉल टच करने की देर है तो गोली की तरह जाता है बॉल जो है। उसके बरक्स अगर हमने अपने खिलाड़ियों को देखें तो उन्होंने भरपूर कोशिश की बाउंड्री लगाने की, छक्का मारने की, लेकिन इसी कोशिश में वो कामयाब हो गए, कैच हो गए, और बहुत कम ऐसा हुआ कि छक्के चौके लग सके।
آپ کو نہیں سمجھ لگتا کہ اس میں کوئی اسکیم ہو سکتی ہے، کوئی ٹرک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بال کی جو باؤنس ہے، جب انڈین بیٹ پہ آتا ہے تو اس کا باؤنس زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے چھکے چوکے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب مان لیں 10% زیادہ ہو جاتا ہے، تو 10% سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ جو بال باؤنڈری لائن کے اوپر یا تھوڑا سا اندر 2 فٹ اندر جا کے گرنا تھا، وہ جو ہے وہ 2 میٹر باہر جا کے گرتا ہے، تو چھکا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہائٹ میں بھی اگر جو بال جو ہے فار ایگزامپل کوئی 10 میٹر ہائٹ پہ جو جانا تھا وہ زیادہ باؤنس ملنے کی وجہ سے تو 10.5 میٹر کی ہائٹ پہ چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی کافی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، بال تو دونوں ٹیموں کے لیے ایک جیسا بال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ٹیموں کے لیے بال ایک جیسا نہ ہو سکتا ہے دونوں ٹیموں کے ہاتھوں میں جو بیٹس ہیں وہ ایک جیسے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کھلاڑی جو ہیں میچ کے دوران اپنا بیٹ چینج کر لیتے ہیں، کئی کھلاڑی جو ہیں میچ کے دوران اپنے گلوز چینج کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نئی بال دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ہیں جو پچ جو بنائی جاتی ہے جس کے اوپر میچ کھیلنا جانا ہوتا ہے، اس کا باؤنس جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ظاہر ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو اس نے تو ڈرائی ہونا ہے، ہوا چل رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، روشنی لگ رہی ہے، تو ارلی آور میں اگر ہم جو ہیں میچ کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈرائی ہو، اور لیٹر آور میں اگر شام کو جو ہے ٹائم ہو گیا ہے تو اس کا ڈیو فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں وہ ڈرائینیس اس طرح سے نہ ہو، ڈیو فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ ایڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے بال کی جو ہے سوئنگ یا اس کا فاسٹ ہونا یا اس کا سلو ہونا یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اگر بال کا جو ہے ویٹ 10 گرام کم یا 10 گرام زیادہ کر دیا جائے، آپ کو نہیں لگتا اس سے فرق پڑے گا؟ اب وہ بال جو ہے 10 گرام اگر جس کا ویٹ کم ہے، آپ کو کیا خیال ہے وہ باؤنڈری سے آسانی سے باہر نہیں جائے گا؟ اور جس بال کا جو ہے 10 گرام ویٹ بڑھا دیا گیا ہے، اب آپ کو نہیں لگتا وہ جو ہے وہ کیچ ہاتھوں میں کیچ ہی جائے گا وہ؟ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ بال کے اندر جو ہے استعمال ہونے والی ربڑ جو ہے اس کی سٹرینتھ جو ہے وہ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں باؤنس۔ اگر اس کو جو ہے ایک جیسی جگہ پہ ایک ہی جیسی فورس کے ساتھ اگر اس کو مارا جائے تو اس کا باؤنس چیک کریں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ایک بال جو ہے وہ کم باؤنس دے رہی ہے، حالانکہ دونوں کا ویٹ ہو سکتا ہے زیادہ ہو، ہاتھوں سے چیک کرنے سے ان کی جو ہے ہارڈنیس وہ بھی شاید سیم ہی ہو، کیونکہ ہاتھ جو ہیں وہ اتنی نہیں سٹرینتھ رکھتے کہ اس کی ہارڈنیس کو میجر کر سکیں، آلموسٹ دونوں کی سیم ہی ہوگی۔ تو کسی مشین کے ذریعے اگر اس کو چیک کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بال کے اندر جو ربڑ یوز ہوا ہے وہ ہارڈ ہو، اگر ہارڈ ہے تو اس کا باؤنس زیادہ ہوگا، بے شک اس کا ویٹ جو ہے وہ دوسرے بال جتنا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر نہیں ہے ایک بال ہے اس کے اندر جو ربڑ لگا ہوا ہے، ان سائڈ ایک ربڑ کور ہوتی ہے، اگر وہ سافٹ ہے تو وہ بال جو ہے وہ زیادہ دور نہیں جائے گی۔ پھر اس کے اوپر جو ہے لیدر ہے، اس کو بھی اگر چیک کیا جائے کہ اس لیدر میں جو ہے اس کا ٹیکسچر جو ہے لیدر کا جو ہے وہ ہارڈ اور سافٹ کتنا ہے، ہارڈ کتنا سافٹ ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پالش لگی، فرض کریں اگر کسی بال پہ پاؤڈر لگا ہو یا کوئی کیمیکل لگا ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو ہے ہوا کے اگینسٹ جو اس کی فریکشن کم زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح کی بہت سی جو ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو بال کو سلو یا فاسٹ کر سکتی ہیں۔ بیٹ کے اندر بھی کچھ ایسا میکنزم فکس کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ایسا کوئی مٹیریل، ایسا کوئی ربڑ اس میں ایڈ کر دیا جائے اس کی اندر جو ہے بیٹ کے اندر، اور اس کے اوپر لکڑی کی ایک لیئر بنا دی جائے، تو اگر تو اس کی ہارڈنیس بال کی ہارڈنیس سے زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ بال کو زیادہ دور پھینکے گا، ٹھیک ہے، نارمل لکڑی کے بیٹ کی نسبت وہ زیادہ جو ہے ہٹ کرے گا بال کو، اور بال جو ہے آسانی سے باہر چلی جائے گی۔ آپ چیک کیجئے گا انڈیا کے پلیئر جب کھیلتے ہیں تو ان کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی بال کو باؤنڈری سے باہر پھینکنے کے لیے،
اور جب پاکستان جو ہارا تھا اس میں آلموسٹ سارے ہی کھلاڑی جو ہیں وہ کیچ آؤٹ ہوئے ہیں اور ان کی بال جو ہیں باؤنڈری سے باہر نہیں جا رہی تھی. وہ بڑی اپنے حساب سے جتنی فورس کے ساتھ وہ نارملی ہٹ کرتے ہیں چوکے چھکے کے لیے اتنی فورس سے وہ ہٹ کرتے رہے ہیں, لیکن وہ باؤنڈریز کے اکراس نہیں جاتی رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کھلاڑیوں کے کیچ ہونے کی, آؤٹ ہونے کی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو سگنل ایسا دیا گیا ہے نہیں بھائی ہماری پالیسی کے مطابق آپ نے آؤٹ ہونا ہے, ہماری پالیسی کے مطابق اگر ہم کہیں گے تو آپ نے میچ ہارنا ہے, تو وہ اس میں بھی بس ہیلا بہانہ بنا کے تو میچ ہار جاتے ہیں. لیکن ایک یہ پیور ہاں وہ جو ہوتے ہیں نا ٹیسٹ سیریز جو ہم ایک دوسرے کو جو ہیں وہ کھیلتے ہیں, کنٹری میں جا کے کھیلتے ہیں یا کسی کنٹری کو بلا کے کھیلتے ہیں, جیسے آسٹریلیا نے انڈیا میں وزٹ کیا تو اس نے خوب پھینٹا لگایا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو آسٹریلیا سے بری طرح ہاری ہوئی تھی اور آسٹریلیا جو پاکستان سے بری طرح ہار کے گیا تھا, وہ انڈیا کی وہ ٹیم پاکستان کو جو ہے وہ چاروں شاہ نشچت کر دے, ہو نہیں سکتا تھا. تو اس کے اور پھر ایک اور بھی دیکھ لیں آپ, یہ جتنے بھی ہارنے والے کھلاڑی ہیں جن کی پرفارمنس پہ بڑا جو ہے آپ ان کے گھروں کا جائزہ لے لیں, ان کے گھر کسے ہیں, ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں, ان کی سیونگ چیک کر لیں, ٹھیک ہے, ان کا لائف سٹائل چیک کر لیں. آپ کو وہاں سے بھی اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہارتے ہیں. اور آج کا میچ دیکھ کر انڈیا والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے یہ میچ کیسے جیتا تھا, ٹھیک ہے. وہ میں نے دو الفاظ میں آپ کو بتا ہی دیا ہے. یوں سمجھیں کہ وہ میچ ہم سے جیت گئے تھے, یا یوں سمجھ لیں کہ ہم نے میچ ان کو دے دیا تھا. اور ایک اس کی پالیسی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ گیمبلنگ میں یہ ہوتا ہے جو ٹیم فیوریٹ ہوتی ہے وہ ٹیم جب ہارتی ہے تو وہ گیمبلرز کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اسی میں ہی فائدہ ہوتا ہے. اور اس کا بہت سا جو ہے اس کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑے گیمبلرز بلکہ کارپوریشنز جو ہیں, گیمبلنگ کارپوریشنز ہیں, وہ جو ہیں پورے کرتی ہیں. تو وہ اسی طرح سے پورے کرتی ہیں, جب کمائیں گے نہیں تو وہ خرچ کہاں سے کریں گے. تو ہمیں بھی ان کے پالیسیز کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا جو ہے پاکستان کی ٹیم کو ایسے انڈیا والوں نے بہت ہائپ کریٹ کی تھی پہلے میچ سے پہلے, یعنی پاکستان ٹیم کو بہت فیوریٹ قرار دے دیا تھا, انڈیا والوں نے دیا تھا. انڈیا والے کیوں پاکستانی ٹیم کو فیوریٹ قرار دیں گے؟ بظاہر یہ لگتا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم سے ڈر گئے ہیں, ان کے پلیئر بیمار ہو گئے ہیں, وہ ہسپتال میں ہیں, اس طرح کا پروپیگنڈ کیا گیا تھا. انڈائریکٹلی یہ میسیج تھا کہ پاکستان کی ٹیم پر پیسے لگائیں, ٹھیک ہے. یہ گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کی جا رہی تھی, اس کے لیے سارا میڈیا جو ہے وہ لگا پتا. ہم یہی سمجھتے, بظاہر جیسے ہی لگتا ہے کہ وہ اپنی پیٹریٹزم, اپنے کیا نام ہے وطن کی محبت میں وہ ایسا کر رہے ہیں, اور ان کو ڈر لگ رہا ہے. وہ پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ بہت سٹرونگ, بہت فیوریٹ, ایکسٹراڈنری, سپر ٹیم جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں, اور وہ ان کی جان نکلی جا رہی ہے, اور وہ جو ہے اس طرح کی بہت سے فیلنگز ہیں وہ ہمیں دے رہے تھے. تو انڈائریکٹلی وہ پاکستانی ٹیم کو انڈیکیٹ کر رہے تھے دوسرے لوگوں کو, انوسینٹ لوگوں کو, کہ وہ پاکستان کی ٹیم بہت فیوریٹ ہے, اس پہ گیمبلنگ لگاؤ, اس پہ پیسے لگاؤ کہ یہ ٹیم جیتے گی. اور آف کورس اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوگا, لوگوں نے پیسے لگائے ہوں گے, اور پھر جب پیسے لگ چکے تھے اب پاکستان کی اگر ٹیم جیت جاتی ہے تو گیمبلرز ہار جاتے ہیں, اور پاکستان کی ٹیم اگر ہار جاتی ہے تو گیمبلرز جیت جاتے ہیں. اور گیمبلرز کا جیتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ پاکستان جیت جاتا. اور پاکستان کی ٹیم کا فیوریٹ ہونا اور اس کا ہار جانا یہ اس چیز کی ایک واضح علامت ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کمزور ٹیم نہیں ہے. پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ آرڈینری کھلاڑی نہیں ہیں. پاکستان کی جو ٹیم ہے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے, جس ٹیم کو جب چاہے جہاں چاہے وہ ہرا سکتی ہے. تو یہ تو فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. باقی وہ ہراتے ہیں یا نہیں ہراتے ہیں یہ ایک دوسری بات ہے. تو آج کا جو میچ ہے میرے خیال میں اس نے بتا دیا ہے کہ پاکستانی ٹیم ہے کیا, ٹھیک ہے. سینچری لگی کہ اس سے پہلے ابھی تک تو کسی نے نہیں بنائی. انڈیا کے پلیئر اتنے ہی جو تھے ان سے کیوں نہیں سینچری بنی تھی, ان کے سے 2 بننی چاہیے تھی. جیسے آسانی سے پاکستان کو ہرا دیا تھا ان کے سے 2 سینچریاں بننی چاہیے تھیں. لیکن پھر یہ کہوں گا اس میں چیٹنگ, اور انڈیا جو ہیں میڈیا, ٹی وی میں وہ بلنٹلی چیٹنگ کرتے ہیں. وہ سر عام ان کا کوا جو ہے وہ سفید ہی ہوتا ہے.
اور وہ کبھی نہیں مانیں گے، ٹھیک، اور پھر ان کی فیڈنگ بھی اس طرح سے کی گئی ہے، ایک جیسی سٹوری ہے، پاکستان غریب ہے، پاکستان بکاری ہے، پاکستان کے پیسے نہیں ہے، پاکستان کے جو ہیں کھلاڑی کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے پاکستان پہ سر عام کھلم کھلا، وہ سوسو مہتا جو ہے وہ جو ہے وہ آپ اس کا دیکھ لیں، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا کہ پاکستان کے دل کیا کرنا، وہ جان بوجھ کے پیسے لے کے وہ ایسے کرتے ہیں، ان کو چھوڑا ہی کتے، جیسے کتے کے گلے میں ہوتا ہے نا زنجیر پٹا باندھا ہوتا ہے، وہ پروگرام میں کھول دیتے ہیں اس کو، اور وہ جو ہے اس کو پھر ان کو ایک کیا کہتے ہیں ایک پتلا سا دکھایا جاتا ہے اور ہاؤ 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 شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے پاکستان کا جھنڈا دکھا دیتے ہیں تو وہ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے آلریڈی، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کی یا پاکستان کی ٹیم کی سرٹنت کیا ہے، اس کا نام کارٹون، اس بندے کی وجہ سے کارٹون نیٹ ورک رکھا، دوسرے بھی ہیں اس کی پیروی کرنے کے، وہ چھوٹے کتے ہیں، وہ بڑا کتا ہے، یا وہ آپ کے ذہن میں کوئی اور اچھا نام آتا ہو تو دے لیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جو ایول ہے، ایول کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، تو میں تو اس ایول کریکٹر کو انکریج نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو چینلز ہیں ان کو بڑے پیسے دیے جاتے ہیں، یہ جو گیمبلرز ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں، وہ ان کو ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بولتے ہیں، گراؤنڈ بناتے ہیں، اور پاکستان کی ٹیم کو انڈائریکٹلی انہوں نے فیوریٹ قرار دیا، انڈیا کی ٹیم کو انفیوریٹ قرار دیا، اور رسماً کہتے رہے کہ انڈیا کی ٹیم خطرناک ہے، یوں ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کہتے رہے کہ آپ تیاری کر لو، یوں کر لو، مطلب انڈائریکٹلی یہ بھی میسیج تھا کہ انڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا، اس سے پہلے میں نے ڈیٹیل سے اس کا انالائز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میری ویڈیو جو ہے ایک تو بیٹری کم ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، اور دوسری جو ہے اس کے ساؤنڈ کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، اور ڈیورنگ چارجنگ اس میں کیا کہتے ہیں اکوسٹک ساؤنڈز یعنی کڑکڑ کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی، تو ساؤنڈ کوالٹی اچھی نہیں تھی، پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، وہ زیادہ لمبی نہیں تھی، 10-15 منٹ کی ویڈیو بنی تھی، اور بس یہ تھی آج کی میچ نے یہ ثابت کر دیا، وہی پاکستان کے جو کہ پاکستان ٹیم کے خلاف بول رہے تھے، آج وہی جو وہ تعریف میں کیا بات ہے، صاحبزادہ فرحان کی، اس فرحان کی کیا بات ہے، تو پچھلی جو ہے لتاڑ رہے تھے سارے نے، اور ایسے جو ہے پاکستان میں بھی کمنٹ ایسے لوگ کر رہے تھے جن کو بیٹ پکڑنا نہیں آتا۔ اچھا چلیں، پلیئرس کی لائف میں ایسا ہوتا ہے، کھلاڑیوں کی لائف میں ایسا ہوتا ہے، تو جو میدان میں ہوتا ہے وہاں پتہ وہاں چلتا ہے، باہر بیٹھ کے تو باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تو بہرحال کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے، اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو میچ ہاری ہیں، انڈیا کو ورلڈ کپ دے دیا، وہ جیتے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ انڈیا نہیں جیتا ہوتا، وہ ہم ہارے ہوتے ہیں، کہ چل بھائی کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہمیں جہاں فائدہ ہوگا ہم اسی طرف ہی جائیں گے نا، میرا خیال ہے بھائی، ایک رائے ہے، کمنٹری ہے، کوئی فیکٹ نہیں بتا رہا کہ ایسا ہی ہے، مجھے کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس ایسی انفارمیشن، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، گیمبلر کا اصول یہ ہے کہ جو فیوریٹ ہے اس کو ہروا دو، تبھی فائدہ ہوتا ہے، تو گیمبلنگ ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور بات جو ہے اوپن سرفس پہ ہے، میچ فکسنگ ہوتی ہے، کھلاڑی بھی فکس ہوتے ہیں، بالز بھی فکس ہوتے ہیں، ایک ایک بال جو ہیں اس پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالر لگے ہوتے ہیں، اور کوئی چھکے والا بال ہوتا ہے، کوئی سیدھا کوٹ والا بال ہوتا ہے، ورنہ پاکستان کی ٹیم جو ہے مجھے لگتا ہے اچھی صلاحیت رکھ دی ہے کہ 10 بالوں میں 10 کھلاڑی آؤٹ کر سکتی ہے، تو ہاں ابھی جب ہم نے کسی کو جتانا ہوتا ہے تو پھر ہم نے پالیسی چینج کر لیتے ہیں، اپنے بالرز کو روک لیتے ہیں جو ہے صحیح بالنگ نہ کرائیں، کو شاہد افریدی جو ہے، اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ مارک بھی ہو جاتے ہیں، ان کو آلریڈی کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے، اور ان کا جو ہے توڑ بھی نکال لیا جاتا ہے، ابھی جیسے وہ جو ہے عثمان طارق جیسے گیند پھینکتا ہے تو انہوں نے اس کو مارک کر لیا، اور اس کے انداز میں بالنگ پھینک کر پریکٹس بھی کی گئی، لیکن آج کے میچ میں بھی جو ہے وہ دیکھیں اچھی خاصی پرفارمنس دے گیا ہے، تو بہرحال یہ کچھ بھی نیچرل نہیں ہوتا بھائی، یہ سب پری پلانڈ ہوتا ہے، اور گیم ہوتی ہے،
اور ہاں ایکسائٹمنٹ ہے ہوتی ہے فار دا ٹائم بینگ، ایسے ہی لگتا ہے سب کچھ ریئل ہے. جیسے سنیما ہم دیکھتے ہیں، سنیما میں پکچر چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈانگا سوٹے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور پیار محبت کے گیت بھی گائے جاتے ہیں. وہ سب کچھ ریئل ہی لگتا ہے جتنی دیر ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب اینڈ ہو جائے، دی اینڈ ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب پردے کے اوپر رنگ لائٹ روشنیاں اپنا کرتب دکھا رہی تھی. یہ گیمبلنگ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، یہ میچ ٹورنامنٹ بالکل سیم ہی ہے. اچھا جی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے، سینٹیمنٹل نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اگر ایسا آپ کو بہت دکھ لگے، پانی کا گلاس پی لیا کریں. اس سے جو ہے وہ غصے والا جو ہے یا دکھ والا جو ہے جو کیمیکل ہے یا انزائم ہے یا ہارمون ہے، وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا، پتلا ہو جائے گا، اور اس کے آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے. کہتے ہیں غصے میں پانی پی لینا چاہیے. لیں جی، یہ تو میری آج کی ایکسٹرا کمنٹری تھی. ابھی تازہ میچ ہوا، میں نے کہا اس پہ میں کور کر لوں. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی ویدر کے بارے میں. تو اس وقت بھی رات کے 12 بجنے والے ہو گئے ہیں. تو یہ کہ ویدر کہاں گیا؟ یہی تھا ویدر. لے بھائی، لوکیشن نہیں میں نے آن نہیں کی ہوئی تھی. اچھا جی، سیٹنگ انیبل آٹو لوکیشن سیٹنگ، چلو جی آن کر دی. تو لوکیشن میں نے آف کی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ جو ہیں وہ نہیں آ رہا تھا جی. یہ جو ہیں 17 ڈگری سیلسیس جو ہیں یہ اس وقت. ہاں جی، آگے. تو اس وقت مون ہیزی ہے، مون لائٹ ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو رہی ہے. ابھی 17 جو ہے اچھا ہے، فیئر ہے. احتیاطاً میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے. اور دن جو رات کو نہیں ہے لویسٹ ٹمپریچر جو ہے وہ 13 ہے. ایسا راتیں بھی جو ہیں وہ ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور آئی تھنک بائی دی اینڈ آف دس ویک جو ہے ٹمپریچر دن کے ٹائم 30+ ہو جائے گا. تو یہ وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ہم سمر میں انٹر ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں سن شائن بھی ہے، اور لیکن ہیز زیادہ روشنی نہیں لگ رہی ہے. تو ہلکی پھلکی بارش کا امکان بنا رہتا ہے. آج ہلکی سی جو ہے تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے دن کے وقت میں. کل لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی. تو جی اس وقت ٹمپریچر فیل لائک 17 ڈگری سیلسیس، اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 82% ہے. اور ونڈ فورس جو ہے وہ بالکل نارمل، بہت کم ہے، اور ویسٹ کی طرف جا رہی ہے 1 کلومیٹر. تو یہ اس کی ڈائریکشن ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. ہوا کا پریشر جو ہے 1017 ایچ پاسکل ہے. اور سن رائز جو ہیں ٹمارو ول بی 6:43، تقریباً 6:45 بجے ارلی ہونا شروع ہو گیا ہے. اور رات کو جو ہے شام کو سن سیٹ جو ہے وہ 5:53 پہ چلا گیا ہے. اور دیٹ مینس نیئرنگ 6 o'clock. تو دن اور شام کو جو ہے تیزی سے ٹائم جو ہیں وہ دن جو ہیں وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، ڈے ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو تھی ہماری جو ہے اچھا ویدر ہے. اور جو اسکن کے بہت سے لوگوں کو جو مسئلے مسائل ہو رہے تھے میرے سمیت، کہ کہیں جو ہیں وہ ڈرائینیس، ڈینڈرف، اور اس طرح کی. مجھے ڈینڈرف تو نہیں ہو رہی تھی، ویسے اسکن جو ہے بہت ڈرائی ہو رہی تھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم سردی میں آتے جاتے ہیں، اور باڈی جو ہے وہ اپنے کیا کہیں گے کہ اسکن کو جو ہے تر و تازہ رکھنے کے لیے موئسچر جو ہے جو ریلیز کرتی ہے. ایک تو زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے وہ ریلیز ہی نہیں ہو پاتا، اور دوسری بات ہے جو اگر ریلیز ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ کہیں بعض جگہ پہ ہماری اسکن کی موٹائی زیادہ ہے، بعض جگہ پہ اسکن کی موٹائی کم ہوتی ہے. کہیں ہماری اسکن ہارڈ ہوتی ہے، کہیں ہماری اسکن سافٹ ہوتی ہے. تو جہاں سے پھر جو ہے ہماری جو پریشر ہے ان کیا کہیں گے ان کو جو ہے موئسچرائزر جو ہیں موئسچرائزر کا پریشر جہاں سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے یہ اپنا دے میک دیئر وے. اور
وہ جو ہے جیسے ہی وہ اسکن کی سطح پر آتا ہے موئسچرائزر، تو لو ٹمپریچر جو ہے جیسے 4 ڈگری ہے 5 ڈگری ہے تو وہ فوراً اس کی ایک لیئر بنا دیتا ہے، اس کو ڈرائی کر دیتا ہے، اسپیشلی جب ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا منہ پہ لگتی ہے تو وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لیڈیز کو زیادہ کم ہوتا ہے اسکن کا ایشو جو ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کچن میں کام کرتی ہیں، ہاتھ منہ دھوتی رہتی ہیں۔ بندے تو صبح ایک دفعہ ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں سارا دن، پھر جو ہے ان کو اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو وہ دھو لے گا، سردیوں میں وہ بھی نہیں دھوتا، اور گرم پانی ہو تو پھر چلیں ہو جاتا ہے، ورنہ وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وضو میں 4 نمازیں پڑھیں۔ اچھا جی، تو دیٹ واز دا ویو۔ اچھا، اور ایک میرا وہ بن گیا تکیہ کلام، اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو اینی وے آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر وے ٹو سے دس۔ 8 ایئرس اگو میں نے کیا لگایا تھا بھائی، مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، ٹھیک ہے جی، اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی ٹو میں نہ لگو، یعنی کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے کیا آدمی ہے، لیکن لوگ رہ نہیں سکتے بھائی۔ اور اس کے بعد ہے خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، انصاف سے کام لیا کرو۔ اگر ہم لوگ ظلم ہی نہ کریں تو، ناانصافی نہ کریں تو بھی جو ہے یہ انصاف سے کام لینا چاہیے بھائی۔ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ اچھا جی، بڑا مزہ آتا تانے دینے سے، پر نہیں دینے چاہیے بھائی، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں دینے چاہیے، دل دکھی ہوتا ہے بھائی کسی کا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ تو بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں ہابی ہے، اور اس میں اگر غیبت نہیں کریں گے بہت سارے لوگوں کی صحت جو ہے اس پہ افیکٹ ہوگی، منفی اثرات ہوں گے، تو اینی بھائی خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانیاں سے بچو، اور یہ تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو معاشرہ جو ہے بہت خوشگوار ہو سکتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے چانسز کم ہیں۔ آج کو میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، اچھا ہے، شیئر ٹو فیس بک، نہیں ہوگا ابھی نیٹ نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد ہی ہو جائے گا، ہو گیا سٹارٹ آئی تھنک، چلیں لیں جی۔ تو یہ جو ہے یہ میری ایک 8 ایئرس پہلے میں نے کوئی میموری رکھی تھی، آ گیا بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے بھائی طلحہ صدیقی جامعہ مسجد، انہوں نے کوئی پوسٹ لگائی ہوگی، میرے والی ایک پوسٹ ہے، سحر افطار رمضان مبارک، نقشہ الخدمت مطیب، اور کیا بھائی، نوید سے دواخانہ برائے گجرانوالہ و رمضان، اچھا جی، تو گجرانوالہ کا جو ہے وہ چارٹ ہے، روزہ کتنے بجے کھلے گا کتنے بجے بند ہوگا، تو یہ رمضان مبارک بھائی، اچھا جی، اور باقی جو ہے یو ہیو اے نیو فرینڈ سجیشن، فاروق نواز صدیقی نام سنا ہوا ہے پر آئی ڈونٹ نو، گاڈ بلیس آل آف اس۔ اگر اشتیاق احمد، آئی ہیو فیو فرینڈز اینڈ گڈ فرینڈز، لیکن بھائی دیز آر گڈ ہارسز، اور واٹ اے لولی سین اٹ از، اوکے، یہ درختوں پہ تو نہیں فلاور لگتے، اور ہو سکتا ہے اس میں بھائی لگ تو رہی ہے، ریئل فلاور لگ رہے ہیں، لیکن یہ درخت جو ہے نہیں اس میں فلاور نہیں ہوتے، گلاب کے پھول ادھر نہیں لگتے۔ یہ آدمی ہے، اس نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے باتوں پہ لگایا ہوا ہے، اور ایک ایک بکری اپنے نام سے واقف ہے، جس کو بلاتا ہے وہی بکری آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی اس طرح کی ایک بکری ہے بھائی، وہ اچھل اچھل کر سلام دعا لیتی ہے۔ اللہ کو محبت سے یاد کرو، استاد محترم پروفیسر احمد رفیق صاحب۔ ہاں جی، ہم ویسے جو بھی ہم بات کرتے ہیں ہمیں پہلے تعلیمات، قرآن کی تعلیمات اور حدیث جو ہیں ان کو بکثرت سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، پھر جو ہے ضروری نہیں کہ ہمیں بات جو ہے جیسے لکھی ہوتی ہے ہمیں اسی طرح سے سمجھ آئے، ہر بات کا ایک جو ہے، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا
کہ جس نے کوئی اچھی نئی چیز متعارف کرائی، ٹھیک، تو اس کو اس کا اجر اتنا ہی ملے گا، یعنی اچھی نئی چیز متعارف کرائی۔ ہم جو ہے نئی چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، اچھی ہو، فائدے کے لیے ہو، وہ جو لوگوں کو متعارف کرے، اس کا اس بندے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو اس اچھی بات کو جو آگے چلائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے نے کوئی بری چیز جو ہے اس کا متعارف کرائی، تو اس کو خود بھی گناہ ہوگا، اور جب تک وہ چیز جو ہیں لوگ اس کو پروموٹ کرتے کریں گے، تب تک اس بندے کو مسلسل گناہ ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی چیزیں متعارف کرانی چاہیے، نئی ہوں بے شک، اور جو بری چیز ہیں جس کے اچھے اثرات نہیں ہیں ان سے روک کے رکھنا چاہیے، اس سے یعنی خدا خوفی کرنی چاہیے۔ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف ہو۔ ہم جو ہیں خدا کا خوف اس معنی میں، جب ہم کوئی سرکشی یا برائی کا ارادہ کریں کہ جس سے جو ہیں لوگوں کو نقصان پہنچے، خلق خدا کے لیے وہ چیزیں مفید نہ ہوں، ایسی چیزیں جو ہیں جب ان کو متعارف کرانے کا ارادہ رکھیں تو ہمارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اور ادروائز ویسے جو ہیں اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے ہیں، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اور وہ جو ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو بہت زیادہ اختیارات بھی دے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا مجھے اللہ کی جو ہے بہت سی نعمتیں جو ہیں کچھ یاد آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں جو عام بندے کو اللہ نے نہیں دی ہوئی، اور مجھے ان کے تجربات سے گزران ہوا، تو تب جو ہے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ میرا تعلق جو ہے اللہ سے رہا، ہمیشہ سے رہا ہے، اور شاید رہے گا، زندگی میں بھی رہے گا اور زندگی کے بعد بھی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس نے زندگی کے بہت سے رنگ دکھائے ہیں۔ خدا تعالیٰ جو ہے بے شک میرے پہ بہت مہربان رہا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یا اللہ میرا شکریہ قبول کر لینا۔ اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ناشکروں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ قرآن پاک میں کئی دفعہ انسان جو ہے ناشکرہ ہے، انسان ہے ہی نقصان اٹھانے والا، اس طرح کی کافی جو باتیں آتی ہیں۔ تو یہ اس لوگوں کی باتیں ہیں جو شکر گزاری نہیں کرتے۔ ناشکرہ بندہ جو ہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور ناشکرہ بندہ جو ہیں وہ کہیں بھی وہ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ناشکرہ بندہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو اوائڈ کریں، ان سے بچ کے رہیں۔ وہ تو رہیں گے اپنی جگہ پہ، تو رہیں گے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، تو ہم کانٹے پر انگلی نہیں مارتے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ خون نکال آئے گا۔ اسی طرح سے جو ناشکرے لوگ ہیں ہمیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور وہ ہمارا جب بھی ان کو موقع ملے گا نقصان ہی کریں گے، وہ کبھی کسی کا فائدہ کر ہی نہیں سکتے۔ انڈین نیشن جو ہے وہ ایک مثال ہے، وہ ناشکرے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، محفوظ کیا ہے، پھر بھی اچھل کر پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یا اور کوئی راستے ایسے نکال رہے ہیں کہ پاکستان کا نقصان کر کے لینا کیا ہے؟ پاکستان کو حملہ کر رہے ہیں، انڈیا پہ ہم فرض کریں اگر انڈیا پاکستان کا نقصان نہیں کرتا ہے تو ہم کیا انڈیا پر حملہ کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی چیز پاکستان نے یوں کیا تھا تو پاکستان کو جو ہے ہم نے چھوڑ ڈالنا، حد ہوگی پھر۔ پاکستان نے اگر کچھ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ سلسلے کو ختم کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ ناشکرے لوگ جو ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ خطرہ بنے رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے ہم جنگلی جانوروں کو اوائڈ کرتے ہیں، سانپ اگر راستے میں آ گیا تو ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکریج کرتے ہیں، وہ ہمارے قریب نہ آئے، اور اگر وہ پھر بھی ہیں اس کو تسلی نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ناشکرے لوگ جو ہیں اگر ہمارے لیے
हमारे पर हमला करें और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें तो फिर जहाद का हुक्म है, अभी जहाद भी करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अपने लोगों को जहाद के लिए तैयार नहीं किया हुआ, और इस वजह से एक बुज़दिली का तो नहीं कहेंगे, जब तैयार ही नहीं है तब एक बंदा उसने तैयारी ही नहीं कि वो मैदान आग में क्या कुश्तियाँ करेगा, क्या मुकाबले करेगा, फिर जो बग़ैर तैयारी के जो हैं या मैदान जंग में चले जाना, ये भी सही तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपने लोगों को मजबूत बनाए, फाइनेंशियली भी और मॉरल वाइज भी, और उनकी ट्रेनिंग करे। और ऐसे लोग जो हैं, अब पिछले दिनों मैंने ये बात बताई थी कि बच्चे को पढ़ाते हुए ये बात वो आई थी पॉपुलेशन के बारे में, लोगों के बारे में। अब तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि वो मसावी हकूक़ की बात हो रही है, तमाम लोगों के हकूक़ मसावी हैं। जब हकूक़ मसावी कैसे हो गए? जब लोग मसावी नहीं हैं तो हकूक़ मसावी कैसे? तो वो ये है कि 3 किस्म की 3 कैटेगरी जो हैं, क्या मैंने बताई थी कि लोग 3 किस्म के हैं। ये मेरी अपनी साइंस समझ लें भाई, ठीक है, कि पढ़ी लिखी बात नहीं है, तो जब जो मुशाहदे में जो बात है वो है। एक तो पाकिस्तान में चालाक लोग हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चालाक लोग हैं। चालाक लोग खुद कोई काम नहीं करते हैं और वो जो हैं स्कीमें बनाते हैं, काम दूसरे लोग करते हैं, फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। यानी मेहनत कोई करेगा, समर कोई और, उसका फल कोई और ले जाएगा। तो सियासतदान जो हमेशा वो यूँ एक्सप्लॉयट करते हैं, चालाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। मैं सियासतदान की तरफ आ गया हूँ, तो ज़्यादातर ऐसे सियासतदान ही होते हैं क्योंकि उनका काम ही पॉलिसियाँ बनाना पॉलिसियाँ बनाना। तो पॉलिसियाँ बनाना क्या है? चालाकी हैं, तो क्लेवर एक्टिव होते हैं, तो ये हार्मफुल होते हैं। हो सकता है कुछ इक्का दुक्का को सियासतदान ऐसे भी। आज तक कभी हमने सोचा कि किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में आके या पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक मरला ज़मीन भी बेची हो? नहीं बेची, या डिवोर्स या दे दी हो। हाँ, ये ज़रूर है 10 कनाल ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन जो है वो अपने कब्ज़े मिली। 10 एकड़ तो नहीं, गवर्नमेंट के लिए तो ये मुनासिब नहीं है। 1000 एकड़ जो है ज़मीन कब्ज़े में ली, उसमें 2 एकड़ ज़मीन जो है पाकिस्तान का नाम कर दी, उस पर हॉस्पिटल बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी। तो वो जो हैं इस तरह के काम जो हैं वो तो होते हैं। तो एक जो हैं वो लोग जो क्लेवर हैं, वो नुकसानदेह होते हैं, वो वायरस होते हैं, उनसे कोई खैर की तवक्को रखा ही ना, ठीक है कि नहीं। उनको अपना फ़ायदा होगा तो वो जो है वो काम करेंगे। भाड़ में गई आवाम, ठीक है कि नहीं, उसका वो सिर्फ आवाम वोट देने के लिए होती है, आवाम उनको इख्तियारात देने के लिए होती है, और उसमें भी वो चालाकी करते हैं, देंगे पकाते हैं, नारे लगवाते हैं। एक और फोर्स होती है, लोग होते हैं, एक किस्म के लोग होते हैं जिनको भी यूज़ करते हैं। तो एक तबका है ऐसे लोगों का जो कि चालाक होते हैं, और ज़्यादातर वो सियासतदान ही होते हैं। दूसरा तबका है वो मुफीद तबका है, वो वर्किंग पीपल होते हैं। वो उनके अंदर चीज़ों को ठीक करने का जज्बा होता है, वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी स्किल का मुजाहरा करते हैं, वो तामीरी काम करते हैं, वो थोड़े पैसों पे भी काम करते हैं, वो शिकवे कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रहती हैं, वो उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। आज भी देखें फैक्ट्रियाँ भरी पड़ी हैं, वो ज़्यादा मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी $1000 जो है वो एक बंदे को मिलना चाहिए, एक वर्कर। बल्कि जो ऐसे लोग हैं जो पूरी जाँफशानी से काम कर रहे हैं, उनको तो $2000 मिलना चाहिए, $3000 मिलना चाहिए महीने का। लेकिन $1000 तो चलो लिमिट रखें। और अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पैसे देते हैं। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि क्लेवर लोग जो हैं वो नुकसानदेह ना हो। वो ख़त्म तो नहीं हो सकते, क्लेवर लोगों को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उनको रोक सकते हैं, ताकि वो जो है उनको उन पर मसलसल नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि ये कहीं कोई नुकसान ना कर दें। अब ये देखें, आप खाना खा रहे हैं, अगर आपके पास कोई जानवर है, बकरी है या कोई और मुर्गी है या और इस तरह के जानवर, तो आप उन पर नज़र रखते हैं, वो आपका खाना ले ना जाएँ, ठीक है। वरना अगर आप ध्यान इधर उधर करेंगे, बकरी को मौका मिलेगा वो आपकी रोटी उठा के ले जाएगी, मुर्गी को मौका मिलेगा वो आपके सालन में चूँच मार जाएगी। तो इसी तरह से हमारे जो इर्द गिर्द जो सियासतदान हैं, हमें उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी किसी ऐसी स्कीम जो नुकसानदेह स्कीम है उस पर अमल ना कर सकें, वो इफ़ेक्टिव ना हो सके, डिफ्यूज़ हो जाए।
اچھا دوسرے جو ہیں اچھے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اچھے ہیں، جو مفید ہیں، وہ ورکنگ پیپل ہیں، ورکنگ کلاس ہیں، اور وہ ڈیووشنل ہوتے ہیں، واقعی وہ سچے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ سیاستدانوں نے تو نعرے مارے تھے۔ پھر ایک اور جو ہیں لوگ ہوتے ہیں آئیڈل پیپل، نکمے لوگ، جن کو جو کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک دنیا فلیٹ نہیں ہو جائے گی انہوں نے کام نہیں کرنا، یعنی جب تک ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کریں گے، وہ لیزی رہیں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ انڈیویجولی پرفارم نہیں کرتے۔ چلا دے بھائی، اچھا، ایسے لوگ جو ہیں انفرادی طور پہ کام نہیں کرتے، وہ ورکنگ پیپل سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور ان میں بہت انرجی ہوتی ہے، اور یہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھرپور کام، بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، ورکنگ پیپل سے زیادہ پوٹینشیل ہوتی ہے ان میں، اور یہ سوچتے نہیں ہیں۔ ان ایسے لوگوں کو مصروف کر دینا چاہیے، ان کو کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سرگرمی دے دینی چاہیے، اور ان کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو مصروف نہیں رکھیں گے تو وہ پھر جو ہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کلیور پیپلز جو ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیاستدان جو ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں نعرے مارو، اور وہ بغیر کیونکہ ان کے اندر ایک ریونج پایا جا رہا ہوتا ہے، وہ ان کا یہ ہوتا ہے گورنمنٹ ان کی کیئر نہیں کرتی، گورنمنٹ ان کو نوکریاں نہیں دے رہی، گورنمنٹ ان کو جو ہے فساد پھیلانے کا موقع نہیں دے رہی، تو ان کی ایک انرجی ہوتی ہے۔ تو سیاستدان پھر ان دیگ پکاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کے وہ تصویریں کھینچتے ہیں، اور ان کو کہہ دیتے ہیں جاؤ اشتہار بانٹاؤ، کبھی ان کو کہتے ہیں ممبرشپ بناؤ، کبھی ان کو کوئی اور ٹاسک دے دیتے ہیں۔ تو وہ ایز اے ٹیم وہ جو ہیں بغیر زیادہ معاوضے کے وہ جو ہیں اپنی جان تک جو ہیں قربان کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے لیڈر کے لیے جان تک قربان کر دی، ہر دور میں رہے ہیں۔ تو ان میں جتنے بھی لوگ ایسی قربانیاں کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ آئیڈل ہوں گے، وہ کام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ایکٹیویٹیز دے دینی چاہیے، جیسے سپورٹس ہے، اس میں بڑی اچھی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، بڑا اچھا فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو بتائیں سے یہ مسئلہ ہے، ان کو جو ہے ٹیم بنا کے، گروپ بنا کے ان کو گائیڈ کریں، سرگرمی دے دیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ جیسے پاکستان میں بجلی کے کرائسس ہیں، انرجی کرائسس ہے، آپ ان کو کہہ دیں کہ انرجی کرائسس ہے، آسمان سے تارے توڑ کے لانے ہیں، تو یہ چل پڑیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے دیکھ رہا تھا، سوری خارش ہو رہی تھی، تو آج بھی جو ہے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ یورپ میں ایسا ہے کہ انہوں نے ایسے نوجوانوں کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز پہلے سے کریٹ کر رکھی ہوئی ہیں آلریڈی، جیسے کہ موقع ہوتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوکنگ کلاسز ہیں، یا ان کے لیے کوئی اور سکلز جو ہیں گین کرنے کی کلاسز ہیں، کوئی ٹریننگ سینٹر ہیں، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں جس میں ان کی انرجی جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائے، اور وہ جب اگر ان میں انرجی بھری رہے گی تو یہ جو ہیں کوئی بھی ان کو یوز کر سکتا ہے۔ تو یہ بھائی یہ پاپولیشن کے حوالے سے آئی ڈونٹ نو، بھول گیا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں شروع کی تھی۔ تو یہ جو ہے شاید کو میں نے کوئی پوسٹ دیکھی ہو، اس کے مطابق میں نے بات کی۔ اچھا جی، چلیں، بہرحال اس بات کو مینشن کرنا اچھا تھا کہ جو پاپولیشن ہے آئیڈل پیپل، ان کو مصروف کر دینا چاہیے، اور کلیور پیپل ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی نقصان تو نہیں کر رہے، جو آپ نے کھانا پکایا اس کو خراب تو نہیں کر رہے، تو یہ ہوتے ہیں اس طرح وائرس کی طرح ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی وائرس سے آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ بیکٹیریا پھر جو ہے کوئی اچھا کام کر جاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جو آئیڈل پیپل ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان بھی کرتے ہیں اور یہ فائدہ بھی دے جاتے ہیں۔ وائرس سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو کلیور پیپل ہیں دے آر وائرس، اور جو یوزفل ہیں وہ درمیان میں پیپل ہیں۔ اب تینوں قسم کے لوگوں کے حقوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کسی کو ہم نے آزادی دینی ہوگی، کسی کو ہم نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا، کسی یہ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں، کسی کی باغیں کھینچ کے رکھنی پڑتی ہیں، کسی کی باغیں بالکل ڈیلی کرنی پڑتی ہیں، کسی کی پٹائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے مطابق ایکولی سیم طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے۔ تو سب کے بیسک رائٹ ہیں، بولنے کا سب کو حق ہے، کوئی اچھا بولتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا بولتا، جو کوئی اچھا نہیں بولتا اس کو کیوں رائٹ دیتے ہو بولنے کا؟ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی۔ جی، بات کرنے کا سب کو حق ہے،
بھئی دیکھو تو بات کیا کر رہا ہے، اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے۔ کیا آپ ہر بندے کو پروفیسر کی جگہ پہ کھڑا کر دیں گے؟ کسی کے پاس علم ہے نہیں ہے؟ ہر بندہ کیا جج کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ ہر بندہ کیا ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ تو جب نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو مکمل ایک جیسے اختیارات نہیں دے سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ تو حقوق اختیارات اگر فرائض ایک جیسے نہیں ہیں تو حقوق بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، مفید لوگوں کو آگے لانا ہوگا، مفید لوگوں کو آگے نہ لائیں، سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کو اسٹرانگ کریں۔ تو آپ کی ورکنگ کلاس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، آپ کی جو آئیڈل کلاس ہے وہ بہت یوزفل ہے اگر آپ ان کو سرگرمی دیں۔ ایک تو وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسی ایج میں، یہ ینگ ایج میں ہوتے ہیں، میچور، ابھی پری میچور ہوتے ہیں، تو ابھی زندگی کے تجربات سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو انکریجمنٹ کی توقع ہوتی ہے۔ تو جب ان کو ہم انکریج نہیں کرتے ہیں، ان کو شاباش نہیں دیتے ہیں، کسی کام میں ان کو جو ہے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے، تو وہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے سرگرمی نہ دینا یا ان کو مصروف نہ کرنا، میں نے اکثر دیکھا ہے بچے جو ہیں نفسیاتی طور پر بہت اپسیٹ ہوتے ہیں جب وہ 18 کی ایج کے ہو جاتے ہیں۔ میں خود بھی، میں نے واز 18، تو یہ اپسیٹنیس جو ہے، میں سوچ رہا تھا میں کہ دنیا میں آیا کس لیے ہوں، میرے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب کوئی کام نہیں تھا پھر پڑھنے لگ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک جاب ملی تھی، سرکاری جاب میں کر رہا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ بس آپ نے جو سلامی کرنی ہے، کام سے تو کسی کو غرض ہی نہیں تھی۔ حالانکہ میری پرفارمنس بڑی اچھی رہی تھی، نمایاں پرفارمنس تھی، ٹھیک ہے، اور پرہیپس ان میچڈ بھی تھی، تو لیکن کسی کو اس سے غرض نہیں تھا، وہ بس یہی تھا معافیاں مانگو، حکم بجا لاؤ، جو آرڈر ہوتا ہے اس پر عمل کرو، صحیح ہے غلط ہے سوچنے کا نہیں ہے۔ تو بس اگر ایسی ہی بات تھی، اگر ہم نے نقصان ہی کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ بھائی۔ تو میں نے پھر یہ سوچ کے میرا دل نہیں لگا، پھر میں نے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اچھا ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں نے بہت سی چیزیں سیکھیں، لیکن جہاں پہ پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے میں زیادہ دیر جو ہے اس میں میں پہلے بھی میں سوچ چکا تھا، فیصلہ بھی کر چکا تھا، دیکھ بھی چکا تھا کہ سرکاری جاب میں نے نہیں کرنی اور میں اس کے لیے بنے نہیں ہوں۔ تو بھائی ایک تو میں نے نہیں کی کیونکہ میں اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ حالات بھی تجربہ بھی کر کے دیکھا ویسا ہی تھا، ٹھیک ہے، جاؤ کیا کہتے ہیں، ابھی ہم جیسے کہتے ہیں دیہڑی لگانا، دیہڑی لگاؤ اور ہمیں بھی دو، ٹھیک ہے۔ اگر دیہڑی نہیں لگاتے ہیں، نہیں دیتے، تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی بھائی کسی بھی محکمے میں۔ یہ جو سرکاری ملازم جو بھرتی ہوتے ہیں یا ان کو رکھا جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کام کے لیے رکھا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا جوک ہے بھائی، کام کے لیے نہیں رکھا جاتا، ان کو ڈاکے مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ ڈاکے مارتے ہیں، سرکاری ملازم کریں گے، بلیک میلنگ کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ڈاکے مار کچھ بیچارے خدا خوفی والے بھی ہیں، میں وہ نہ میری کمنٹس کی زد میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قربانی کر رہے ہوتے ہیں بھائی، اپنی سیٹ پہ رہ کے جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں بہت بڑی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ خدا ترس لوگ بھی ہیں، تو زیادہ تر ان کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ یہ عوام کا خون نچوڑیں، خود بھی پئیں اور اوپر بھی پیالہ بھر کے بھیجیں، تو یہ سارے مل جل کے پیتے ہیں۔ یہ ٹیکسز کیا ہیں؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ ٹیکسز غلط ہیں؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کے آگے متحد کام کرنے والے وہ کیوں کہیں گے ہاں لاؤ گورنمنٹ کو جہاں سے مرضی لا کے دو پیسے، سر عام یار، یہ جو ٹریفک پولیس والے ہمیں جو تنگ کرتے ہیں یا ناکے لگا کے بیٹھے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، اپنی نوکری برقرار رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ اوپر جو ہے وہ شاباش نہیں ملتی، اوپر وہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی ہے، مجبور ہوتے ہیں وہ بھی، اور جتنا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے یقین مانیں یہ پھر بھی ہمارے ساتھ رعایت کر جاتے ہیں خدا خوفی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا اجر عطا فرمائے۔ لیکن جب کوئی جو ہے انتہا کر دیتے ہیں، کوئی ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پکڑ کرے اور ان کے اختیارات ان سے لے لے۔ اور ویسے تو حکومت کو رکھا ہوا ہے کہ ان سے ایسے لوگوں سے اختیارات لے لے۔ ابھی تھانہ کلچر بدلنے کے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے تھانہ کلچر بدلنے میں، ایک نیا سسٹم بنا لو، پیرلل تھانے بنا لو،
یہ آہستہ آہستہ جتنے بھی اولڈ پیپل ریٹائر ہو جائیں گے، خدمت کرنے والے لوگ لائیں، سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں خدمت کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، لیکن وہ خدمت کیا کریں، وہ جو ہے ان کو کہا خدمت کے لیے رکھا ہی نہیں جاتا۔ میرا بھائی یہ ذاتی خیال ہے، میرے فیلنگ ہے، میرے جو نفسیات ہے، میرے مشاہدات ہیں، میں اس بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بھائی سب کچھ ٹھیک ہو، مجھے لگ تو نہیں رہا لوگ انصاف کے لیے عدالتیں ہیں، انصاف نہیں ہے، پولیس ہے، انتظامیہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، ہاں جی، اور کیا ہے، سکول ہیں، تعلیم نہیں ہے، ڈگریاں ہیں، نوکری نہیں ہے، تو وہ کیا رہا ہے بھائی، ٹیلنٹ ہے، استعمال کا موقع نہیں ہے، تو بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی، ٹھیک کوئی نہیں دیکھ رہا کیا؟ یہ صرف میری ہی ڈیوٹی لگی ہے کہ میں نکل گا کے یہ دیکھتا رہوں؟ اچھا جی، چلیں بھائی، یہ رمضان مبارک بڑا اچھا سجایا ہوا ہے بھائی گارڈن والوں نے۔ ہو یہ کیا بھائی، یہ کون کیا کھا رہا ہے، چیل کے ہاتھ میں کیا لگ گیا؟ اچھا جی، اور حاجی خالد صاحب اور محمد ذیشان صاحب کی بڑی ہمشیرہ اللہ پاک اللہ کے حکم سے وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بھائی ان کے درجات بلند فرمائے اور جو ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں سب آئے ہیں دنیا میں، جو آئے ہیں انہوں نے چلے جانا ہے، دعا کریں ہمارا آنا بھی اچھا ہو، رہنا بھی اچھا ہو، جانا بھی اچھا ہو۔ اچھا جی، جس کو پرائیورٹی سینس آف پرائیورٹی نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ کوئی اور ہے۔ ہاں جی، یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں ہیومن بینگ بنایا اور ہم پر بہت ہمیں دوسروں سے افضل بنایا اور بہت سی ہمیں جو ہیں اس نے نعمتوں سے نوازا۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید حدیث میں ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، جس کو جو ہے جن کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سوری میں پوری حدیث جو ہے کیونکہ میں رینڈملی سنتا رہتا ہوں تو اس لیے مجھے سارے الفاظ اچھے سے بھی یاد، ابھی سے میں نے ریسنٹلی میں نے سننا شروع کیے ہیں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں شام کے وقت احادیث کی 100 حدیثیں سنا کروں اور دن کے وقت ایک پارہ جو ہے وہ سنا کروں۔ اردو میں سنتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ تو یہ پروفیسر صاحب ہیں، ہم بھی جب خدا کی کا جس کو کرم نصیب ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہی دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھر کہہ دیتا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں زیادہ تر جو ہیں ابو کا آدمی اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی سوچ 2 روٹیوں سے آگے نہیں جاتی بھائی۔ ہاں جی، 600 روپے کا یہ میرے سامنے روٹیاں آ گئی ہیں افطار کے لیے، او گڈ۔ غضنفر محمود، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو بے شک وی ایگری۔ اور روزی جمعرات 19 فروری کو پہلا روزہ ہوگا، 5:20 پہ سحر کی اختتام ہوگا اور افطاری جو ہیں وہ آلموسٹ 6 o'clock 6 بجے ہوگی، 5:56 پہ۔ یہ پتہ نہیں لاہور کا ہی ہے گوجرانوالہ کا ہے، یہاں پہ 2 منٹ پہلے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ فلاور پارٹس ہیں، اچھا بھائی، گڈ ڈیکوریشن۔ اور یہ ہے بھائی کمرے کا 40,000 ایڈوانس 20,000، 1 لاکھ ٹائل۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اشتہارات ہیں، مکان کرائے کے لیے خالی ہے، 3 کمرے 2 باتھ، کچن ہال چھت 8 مرلے، کرایہ 40,000۔ کرائے کے لیے 3 کمرے 8 مرلے ہے تو 40,000 کرایہ ہے، ایڈوانس 20 بار، ٹائل پتھر، الماریاں بھی ہیں، مقبول روڈ پر ہے جی۔ اچھا جی، گڈ ہو گیا۔ یہ کیا ہے جی؟ آلٹو کورے جو ہیں وہ بیچنے کے لیے ہے بھائی، اور شاید نیچے دی ہوئی ہے 660، نیڈ آلٹو 600 چاہیے بھائی، ٹھیک ہے، کورے 6 سے 7 لاکھ کی رینج میں، اور مل نہیں رہی حیرت والی بات ہے بھائی۔ اور یہ مشین ہے بھائی، کون سی مشین ہے؟
کس چیز کی مشین ہے؟ امپورٹیڈ ڈگری بینڈ سا آرا مشین ہے بھائی، اور یہ 40,000 کی ہے، اچھی ہے، گڈ۔ اللہ جی گم گئے سب کچھ۔ اور یہ بچے کے پتہ کیا ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہاں جی 11 مشین تھی ہاں یہ لکڑی کاٹنے والی مشین تھی، اور یہ کیا بھائی، یہ پلگ آئی تھنک 1,000 روپے کا روشنی والا ہوگا۔ ٹول پی کے جوائنٹ فیس بک، آئل فلٹر ہے 1,000 روپے کا۔ آئل فلٹر کون سا ہوتا ہے بھائی؟ منی آئل فلٹر، اور سی لسننگس آف دی فار دی ٹرینڈنگ سرچ۔ اوکے چلیں جی، یہ جو ہے چلتے چلتے میں نے کہا اس کو بھی نظر دیکھ لیں۔ رمضان مبارک، خیر مبارک۔ یہ فلاور سیٹ ہے بہت اچھا بھائی، سمندر کے کنارے اس طرح کے گلاب کے فلاور ہوتے تو نہیں ہیں، یہ بنچا فلاور لگتا ہے، ساتھ سیٹ کر کے تو تصویر بنائی گئی ہے۔ اور اینی وے گڈ۔ آج کل نہیں ہے، اے آئی کو جو کہتے ہیں وہ بنا کے پیش کر دیتا ہے بھائی، کچھ مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اچھا جی، آسمان کے دروازے، ہو سکتا ہے آئندہ وقتوں میں ایسا ہی ہو۔ ویسے تو روبوٹ اس طرح کے آتے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو کہیں گے کپ آف ٹی، وہ خود ہی اللہ نے تو پہلے ہی روبوٹ بنائے ہوئے ہیں، گھر آتے ہیں کہتے ہیں بیگم چائے تو بنا دو، تو بیگم جو ہے اٹھ کے چلی جاتی ہے کچن میں اور چائے بنا کے لے آتی ہے۔ اب انسان جو ہے اس سے ایک قدم آگے چلتا جا رہا ہے، روبوٹ بنا لیا، تو لیکسی میک می اے کپ آف ٹی۔ اب لیکسی پتہ نہیں جائے گی کچن میں، اگر تو چیزیں اس نے اپنی جگہ تو خود رکھی ہوئی ہیں پھر تو اس کو ملنے گی، ورنہ وہ بھی چینی ڈھونڈتی رہے گی، پتی ڈھونڈتی رہے گی، اور گھنٹے بعد آ کے کہے گی آئی ایم سوری ٹی از ناٹ پاسبل، نہیں مل سکتی، پھر خود ہی بنانی پڑے گی۔ اینی وے ہم ایک نئی دنیا میں ایڈ ہو رہے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی ساری بزنس مشینوں کو دے دی ہے۔ اب دیکھیں مشینیں ہمارے ساتھ کیا فیصلے کرتی ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتاً و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی ایک حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی صحابی نے کوئی بات کہی اور اس کا اجر اتنا بتایا کہ آسمان کے دروازے نہیں ہیں، مطلب قبولیت ہو گئی، آسمان کے دروازے کیا کھلنے ہیں۔ آپ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے دروازے کہا ہے، اصل مطلب یہ ہے کہ اس کی قبولیت ہے، پسند اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے درجات جو ہیں پائے، مطلب اچھی چیز ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور ہر اچھے طریقے سے جو آپ اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے وقت عبادات میں اپنی جان کو تکلیف نہ دیں۔ ہم یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے، آپ کی ایک زوجہ محترمہ جو ہیں وہ رات کو یعنی کہ ان کو نیند نہ آ جائے، انہوں نے کیسا کوئی سسٹم جیسے وہ ہیں بالوں کو باندھ لینا یا اور اس طرح سے، تاکہ وہ نیند آئے کہ تو بندہ گر جاتا ہے تو وہ گر نہ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے منع فرمایا کہ عبادت کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی سنا پڑا کہ اگر آپ کو نیند کی حالت ہے تو آپ پہلے سو لیں اس سے پہلے کہ اسی نیند کی حالت میں نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس میں انڈائریکٹلی سبق یہ ہے کہ جب اس حالت میں ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے،
اور یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، جب آپ نشے کی حالت میں ہوں، آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نماز کے قریب نہ آئیں۔ اس کے مطلب یوں بھی نکل سکتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، آپ کو پتہ ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو نماز جو ہے وہ پوری توجہ سے پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی میں تو اس پہ قابو نہیں پا سکتا اور میرا تو دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو لہذا جو ہے مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ دوسری طرف سے اگر ہم اس کے معنی نکال لیتے ہیں، اور شیطان اکثر یہ کہتا ہے کہ تجھے اس وقت نہیں ہے، نیند آئی ہوئی ہے، تو نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی طریقے سے وہ انکریج کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا مسئلہ مسائل ہوئے اور میں نے اللہ سے دعا کی، یا پروردگار مجھے کوئی راستہ بتا دے۔ اب میری اپنی کوتاہی ہے کہ اگر میں جو ہے خیالات میرے بھٹک جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اگر آپ نہیں ہیں، میں ایسے کیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس دوران میں خیال رکھتا ہوں کہ میں نے جب کہا سبحانک سبحانک، اب میرے ہونٹ جو ہیں وہ ملے، بے پہ آ کے ملے، تو میں اس بات کا نماز کے دوران خیال رکھوں، اگر ایک تو مجھے بہت خاموشی سے نہیں پڑھنی ہوتی، خاموشی سے پڑھوں گا میرے خیالات ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے کہ میں اس بات کا ہونٹوں کا خیال رکھوں گا کہ میرے ہونٹ کب جو ہیں اللہ کی حمد و ثنا میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی دفعہ ملتے ہیں، پورا دھیان رکھوں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر میرا دھیان ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا دھیان ادھر ادھر ہو جائے۔ ہاں اگر جو ہیں میں یہ خاموشی سے نماز پڑھوں، بالکل دل میں میں پڑھوں، میرے ہونٹ نہ ہلیں، تو یا میں اس کی لاپرواہی کر دوں، ٹھیک ہے، ہو جائے میرے سے، یا کر دوں یا ہو جائے، تو یوں سمجھیں یہ میری خطا ہے، لیکن بتا اس نے دیا ہے کہ میں کیسے اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو کیسے کنٹرول میں کر سکتا ہوں۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ نہیں بتانی تھی، لیکن بہرحال یہ جو ہے ہم زندگی کے تجربات ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک بات تھی۔ تو تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیں، ٹھیک ہے، بالکل خاموشی سے نہ پڑھیں، اور آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ کتنی دفعہ ملتے ہیں۔ ایک اور میں نے ریسنٹلی میں نے تجربہ کیا، آلتی پالتی مار کے میں اکثر جو ہے تسبیح کو، ہمارے ہاں ہم رواج ہے، ہم تسبیحات کرتے ہیں، مطلب اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ جیسے کہ ہے، تو بیسک میرا آئیڈیا اللہ کی حمد و ثنا ہی ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لی، اگر میں آلتی پالتی مار کے اگر میں پڑھتا ہوں تو میری وجدانی سی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے آگے پیچھے بندہ جو ہے ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں اس طرح سے بیٹھنا اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ تو یہی ہے دو زانوں ہو بیٹھیں، ٹھیک ہے، جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، تو یہ میں نے ترکی میں دیکھا تھا، وہاں سے مجھے یہ میں کہ وہاں پہ وہ لوگ ہیں وہ آلتی پالتی نہیں مار کے بیٹھتے، وہ دو زانوں ہی بیٹھتے ہیں، تو اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ہم دو زانوں بیٹھیں، تو میں نے جو ہے اپنا وہ اسی خیال سے اپنا جو پوسچر جو ہے وہ چینج کر لیا، آلتی پالتی سے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا اتحیات کی شکل میں، اور ہاتھ جو ہے میں نے گھٹنوں پہ رکھ لیے، اور میں نے دیکھا کہ میری وہ جو ہلنے والا جو پروسیس ایسے ہل کے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ختم ہو گیا، اور میں ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے اسلامی تعلیمات میں، اور ہمیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم خیال رکھیں تو ہم بہت سی جو ہیں مثبت تبدیلیاں جو ہیں ہم محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، نیم اے کنٹری وداؤٹ لیٹر اے، آئی ڈونٹ نو دس از ڈیفیکلٹ ٹو مینشن۔ اب یہ جو ہے ہم مجھے یہ مینشن کرنا چاہیے، ہمارے ہاں جو ہے اسی طرح سے مسجد کا دروازہ بنایا گیا، ایک مسجد ہے اس کا دروازہ اسی طرح سے بنایا گیا، اور اب جو لوگ چونکہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جوتے اتار دیتے ہیں سامنے، اب اسی طرح سے دروازہ بنا ہوا ہے۔ میں آئی وش
کہ اس طرح سے نہ بنائے جائیں، اور اس طرح کا دروازہ، اور لوگ جو ہیں باہر جوتے اتارتے ہیں، دروازہ کھولتے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو واٹ اے بیڈ سائٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈس ریسپیکٹ ہے۔ اور کوئی ہو کیئرس، وہ مسجد بنانے والوں نے تو خوبصورت کر کے بنا کے تو وہ لگا دیا، سادہ دروازہ بنائیں بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح سے در و دیوار کے اوپر جو ہیں کلمات لکھنے سے کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، خدا کا دل میں خوف رکھیں اور اچھے کام کریں۔ اچھا جی، ہم نے اپنے طور پہ فرض کر لیا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ سونے میں کڑا کے رکھا جائے، یا مسجد کے مینار پہ سونا چڑھا دیا جائے تو بڑی دین کی خدمت ہو جاتی ہے۔ مولوی کی خدمت ہو سکتی ہے، دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ، رحمت کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑا برتر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا ہے بھائی، میں اس کو اچھا جی، اچھی دعا ہے۔ اور جی لیں جی، میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، زیادہ ہی ہو گیا ہے، اور ویڈیو جو ہے مجھے ختم کر دینی چاہیے۔ تو کل جو ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں ملیں گے۔ کل آپ نے مشاہدہ تو کیا ہوگا، میں نے جو ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا لائٹ چلی گئی، تو نہیں، وہ لائٹ چلی گئی تھی، مجھے کام تھے، پیپر جو ہیں ان پہ ورک کرنا تھا، تو بغیر روشنی کے نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے کہا چلیے اندھیرے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اور جب تک میرا خیال تھا کہ ویڈیو کے دوران لائٹ آ جائے گی تو میں پھر اپنے کام پہ شروع ہو جاؤں گا، اور سارے میری ویڈیو خراب کرنے کے لیے سارا وقت جو ہے وہ لائٹ نہیں آئی، اور جب میں نے ویڈیو کا اختتام کیا تو اس وقت وہ لائٹ آ گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پلاننگ ہو رہی تھی، جیسے کوئی ویٹ کر رہا تھا، کوئی انتظار کر رہا تھا کہ کب میں جو ہے، اور یہ صرف بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں غصہ دلانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم پہلے پتہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پلانڈ ہیں، یہ ہمیں غصہ دلانے کے لیے کی جا رہی ہیں، تو پھر ہم محتاط ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر غصہ نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں سب کچھ ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے سب کچھ سوچ رکھا تھا، ہم نے سب کچھ ٹھیک رکھا تھا، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایسا پاسبل نہیں تھا، تو ایسی صورت میں ہمیں غصہ آتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اختیارات بہت زیادہ ہیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ہماری نافرمانی کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ نافرمانی کرتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، تو پھر جو ہمیں غصہ نہیں آتا۔ اور بہت سے جو ہیں ہمیں بیمار کرنے کے لیے، ہمیں ناکام کرنے کے لیے ایسی چیزیں جو اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ اچھا بھائی، اب ان کا توڑ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توڑ کرنا ہی نہیں ہوتا، تو اس کی ایک اور وجہ ہے توڑ کیوں نہیں کرنا ہوتا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئی ول ڈسکس اٹ سم ادر ڈے، کیونکہ ابھی میں نے اس پر بات کرنی شروع کر دی تو ویڈیو 1 گھنٹہ اور گزر جائے گا۔ لیں جی، اور سب جو ہیں اس میں جو عشرہ مغفرت وغیرہ جو ہیں، یہ بھی اچھی ہے، اس کو بھی چلو بھائی اسکرین شاٹ اس کا بھی لے لیتے ہیں، گڈ۔ تو یہ بھائی اپنی دعا میں یاد رکھیں، رمضان شریف آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اچھے عمل کرنے کی بھرپور جو ہے طاقت عطا فرمائے، اور یقین اگر جتنے ہم اچھے عمل کرتے ہیں اتنا ہم خدا کے قریب کیا ہونا ہے، خدا کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ نے ہمیں کیا پسند کرنا ہے، ہم امتحان میں کامیاب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم پیپر دیتے ہیں، ایگزامینر کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہم فیل ہوتے ہیں کہ پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے تو اپنا کام کرنا، تو مارکنگ کرنی ہوتی ہے، ہمیں پاسنگ مارکس نہیں ہم گین کر لیتے ہیں، ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور نیک اعمال کا تعلق جو ہے وہ تقویٰ پہ ہے، خوف خدا پہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوگا ہم نیک عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے بھائی، ٹھیک ہے، جو مرضی ہو، جتنے مرضی پیغمبر آئیں، جتنے مرضی جائیں، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔
اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں گمراہی سے بچائے اور اپنے پاس سے کو نئی نئی باتیں بتانے کی توفیق نہ دے اور اچھی باتیں ہیں جو نئی باتیں ہوں اچھی ہوں مفید ہوں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھئی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان کی بہت مبارک ہو اور خوش رہیں، اور کل ایک اور ویڈیو میں امید تو کرتا ہوں کہ یہ بناؤں گا۔ ابھی بھی مجھے کام ہے، کچھ پینڈنگ ہے، وہ میں نے کرنا ہے، ہو سکتا ہے میں رات جاگتا رہوں، حالانکہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ سو جاؤں گا۔ تو کل اول میں کہنا تھا ویڈیو، اپنا خیال رکھیں۔ تو بچوں کو بہت بہت پیار، آپ کو اور بزرگوں کی خدمت میں آداب۔ بزرگ بیچارے تو اب رہے نہیں دنیا میں، کم ہو گئے، تو تمام بہن بھائیوں کے لیے نیک خواہشات، دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔